أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सेकंड लैंग्वेज BA BSc BCom उर्दू के क्लास में आप सबका खैर मकदम है। ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा लेसन है उर्दू गज़ल की तारीफ। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ किस्म की असनाफ पाई जाती हैं, जिनमें कुछ शेरी असनाफ हैं और कुछ नसरी असनाफ। शेरी असनाफ में बहुत सी असनाफ पाई जाती हैं, गज़ल, मरसिया, मसनवी, रुबाई, क़ता, मुसद्दस, मुखम्मस वगैरह। लेकिन आज हम उन्हीं असनाफ में से एक सिन्फ उर्दू गज़ल किसे कहते हैं या उर्दू गज़ल की तारीफ क्या होगी, इस पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, आज का जो लेसन है, इस लेसन का फायदा क्या है? इस लेसन के सुनने के बाद हम किन किन चीजों के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे, आइए जानते हैं। इस सबक में हम उर्दू की शरई असनाफ का सरसरी जायजा लेंगे, उर्दू गज़ल किसे कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे, उर्दू गज़ल बनती कैसे है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, मतला किसे कहते हैं इससे वाक़फ़ियत हासिल करेंगे, हुस्न मतला के बारे में जानेंगे, दल्ले मतला क्या है इसकी वाक़फ़ियत होगी, मक्ता के बारे में जान सकेंगे, रदीफ और काफिया क्या है इसके बारे में मालूमात हासिल होगी, गज़ल की इब्तिदा ताहद बाद इर्तिका पर रोशनी डाली जाएगी और गज़ल की तायीद और मुखालिफत में किन किन लोगों ने उसकी मालूमात बहम पहुँचाई हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो अजीज तालिबात, ये वो नुकात हैं, ये वो पॉइंट्स हैं या ये वो चीज़ें हैं जो आज के लेसन में हम जानेंगे। बहुत सारी असनाफ पाई जाती है, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है। तो सबसे पहले उन असनाफ के बारे में मुख्तसर तौर पर हम जान लें ताकि हमें यह है गज़ल को समझने में आसान। हम्द की तारीफ। हम्द लफ्ज, हम्द कुरान का सबसे पहला लफ्ज है और यह लफ्ज अल्लाह की तारीफ के लिए खास। उर्दू शायरी के इस सिर्फ में अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है। नात, इस सिन्फ उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की। अब आइए, जो हमारा मौजू है खासकर गज़ल, जो कि उर्दू की तमाम असनाफ में सबसे बेहतर असनाफ से कबूल की जाती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। गज़ल के लुग़वी माने ऐसा कलाम जिसमें औरतों के हुस्न इश्क का बयान हो। इस्तिलाह में गज़ल ऐसे अशार को कहते हैं जिनमें इश्क, मोहब्बत, हुस्न जमाल और महबूब का तज़किरा हो। हिज्र फ़िराक़, आंसू, शबनम, खदोखाल, वफा और जफा, गुल्लो बुलबुल, सुबह शाम वगैरह गज़ल के चंद अहम मौज़ूआत हैं। मर्सिया की मुख्तसर तारीफ। पिछले ज़माने की बहुत ही मकबूल सिन्फ है। इसमें इसमें हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का किस्सा बड़े रज़मी अंदाज में बयान किया जाता है। बुनियादी तौर पर एक रिवायती मर्सिया अपनी तरकीब में मुंदरजा दिल अज्जा का, वो अज्जा जिनसे मर्सिया का वजूद होता है, जिससे मर्सिया जो है बनता है, इनमें तमहीद, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत, बहन और दुआ, ये वो मौज़ूआत हैं जिनके तहत कोई भी मर्सिया वजूद में आता है। मसनवी की मुख्तसर तारीफ। उर्दू की एक अहम सिन्फ ये भी है जिसको मसनवी के नाम से जानते हैं। इस सिन्फ में इश्किया दास्तान को दो शेरी अंदाज में पेश किया जाता है। गोया ये नस्ल की मशहूर सिन्फ दास्तान की शेरी शक्ल है। दास्तान की ही तरह इसमें दूसरी दुनिया की ख्याली बातें
جن اور پریوں کی کہانیاں، جادو اور جنگ کی باتیں۔ اردو کی سب سے پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ پھر تقی اور سودا نے کچھ اہم مثنویاں لکھی ہیں۔ میر حسن اور دیا شنکر نسیم کو مثنوی کا استاد مانا جاتا ہے۔ ان کی مثنویاں بالترتیب سحر البیان اور گلزار نسیم۔ نظم کی مختصر تعریف، یہ ایک بہت ہی وسیع اصطلاح ہے اور اس کی بے شمار اقسام ہے۔ نظم میں غزل کی برعکس ایک ہی مضمون ہوتا ہے، جس کا ایک مرکزی خیال بھی ہوتا ہے۔ ہر نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے جس کے تحت شاعر اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ اس میں غزل کی طرح دو اشعار کی پابندی نہیں ہوتی۔ نظم مثلث، رباعی، مخمس، مسدس اور مسمن ہو سکتی ہے۔ مسدس حالی بہت مشہور ہے۔ مشہور نظم گو شعراء میں اقبال، فیض احمد فیض، نون میم راشد، نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، علی سردار جعفری، اختر الایمان، فراق گورکھپوری، جوش ملیح آبادی اور کیفی اعظمی وغیرہ شامل ہیں۔ نون میم راشد نے آزاد نظم کو ایک مقبول عام صنف بنایا۔ قصیدہ یہ بھی اردو کی بھی ایک اہم صنف ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قصیدہ میں کس طرح کے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ لفظ قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی قصد یعنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ گویا قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے۔ تو دوسرے معنی مغز کے ہیں، یعنی قصیدہ اپنے موضوعات اور مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں مغز کو رہا۔ فارسی میں قصیدے کو چامہ بھی کہتے ہیں۔ اردو ادب میں قصیدہ فارسی سے داخل ہوئی۔ اردو میں مرزا رفیع سودا اور ابراہیم ذوق جیسے شعراء نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ قصیدہ حیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے۔ پہر شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے آخری مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ فخر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے۔ قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات درمیان میں بھی مطلع لائے جاتے ہیں۔ ایک قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اردو اور فارسی میں کئی 100 اشعار کے قصیدے بھی ملتے ہیں۔ اردو غزل پر تفصیلی گفتگو یہ تھا۔ اس سے پہلے جو ہم نے ابھی بات کی، یہ مختلف جو شعری اصناف ہیں اس پر مختصر سی گفتگو کی گئی ہے تاکہ آپ اس بات کا اندازہ کر سکیں یا یہ اس کا تعین کر سکیں اس بات کا کہ کون سی صنف ایک دوسرے سے الگ کیسے، کیونکہ شاعری ملتی جلتی سی ہوتی ہے اور ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا، اس کی پہچان نہیں ہو پاتی ہے کہ غزل اور نظم میں کیا فرق ہے، غزل اور قصیدے میں کیا فرق ہے، غزل اور مثنوی میں کیا فرق ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے آج ہم نے ان تمام باتوں کو مختصر طور پر بتانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں غزل پر۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے یا عورتوں کی باتیں کرنے کے ہیں، کیونکہ غزل میں روایتی طور پر واردات عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہوتا ہے، اس لیے صرف شعر کا یہ نام پڑا۔ غزل اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے جو شکار ہوتے ہوئے ہرن کے منہ سے نکلتی ہے۔ اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوتی ہوں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ تاہم آج کل کی غزل میں عشق و عاشقی کے علاوہ موضوعات پر اظہار خیال کو رواج جایا جانے لگا ہے۔ غزل کا آغاز فارسی زبان سے ہوا، مگر اس کا سراغ عربی تک بھی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ عربی صنف قصیدے میں کے تشبیب نامی حصے سے ہی غزل کی ابتدا ہوئی ہے۔ غزل کی اردو ادب میں کامیابی اور پسندیدگی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں اہل اردو کے جذبات و احساسات کا ساتھ نبھانے میں کامیاب رہی۔ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور داخلی و خارجی اتار چڑھاؤ کے باوجود اردو شاعر کم و بیش ہر قسم کے تجربات کامیابی سے غزل میں بیان کرتے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بہت سی اصناف مثلاً قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی وغیرہ رفتہ رفتہ قبول عام کے درجے سے گر گئیں، مگر غزل اپنی مقبولیت کے لحاظ سے ہنوز وہیں کی وہیں ہے۔ اردو غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے
اس کا سب سے بڑا نمائندہ جس نے اس کو باقاعدہ رواج دیا ولی دکنی تھا، لیکن ولی سے غزل کا آغاز نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ہمیں دکن کے بہت سے شعراء کے ہاں غزل ملتی ہے، جن میں قلی قطب شاہ، نصرتی، غواثی اور ملا وجہی شامل ہیں۔ تاہم ولی وہ پہلا شخص ضرور تھا جس نے پہلی بار غزل میں مقامی تہذیبی قدروں کو سمویا۔ غزل کی ایک قسم مسلسل غزل ہے، جس میں شاعر ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اقبال، حسرت موہانی اور کلیم عاجز کے یہاں تسلسل غزل کی اچھی مثالیں مل جاتی ہیں۔ غزل اور نظم میں بنیادی فرق۔ غزل کا ہر ایک شعر ایک جدا گانا حیثیت رکھتا ہے اور فی نفس ہی مکمل ہوتا ہے۔ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، جبکہ نظم اپنے موضوع کے موافق باقاعدہ عنوان رکھتی ہے۔ غزل کی حیت۔ مصرع، ایک شعر دو مصرعوں سے مل کر بنتا ہے، ہر ایک لائن ایک مصرع کہلاتا ہے۔ شعر، ایک شعر دو مصرعوں سے مل کر بنتا ہے، ہر شعر کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، ایک غزل کے سارے اشعار ہم وزن ہوتے ہیں اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ شاعر خدا کی ایسی مخلوق جو انسان میں پائی جاتی ہے اور اپنی بات کو شاعرانہ انداز میں پیش کر کے لوگوں کے دلوں کو مول لیتی ہے، یعنی وہ انسان جو اشعار کہے۔ شاعری، شعر کہنے کا فن شاعری کہلاتا ہے۔ مطلب، غزل کا پہلا شعر جو ہم ردیف و ہم قافیہ ہو مطلع کہلاتا ہے۔ حسن مطلع، اگر ایک غزل میں دو مطلع ہو تو دوسرا مطلع حسن مطلع ہوگا۔ ذل مطلع، اگر غزل کے تیسرے شعر میں بھی ہم ردیف و ہم قافیہ شامل کیا جائے تو اس شعر کو ذل مطلع کہا جاتا ہے۔ مقطع، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ تخلص، غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا نام لکھ دیتا ہے، عام طور پر یہ نام اصل نام سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ شاعر اپنی پوری شاعری اسی نام سے کرتا ہے، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب اور اسرار الحق مجاز کا تخلص مجاز ہے۔ تخلص کبھی اصلی نام بھی ہوتا ہے، جیسے اقبال، فیض وغیرہ۔ ترنم، اس کا تعلق غزل گوئی سے ہے، یہ فن موسیقی کی ایک اصطلاح ہے۔ ردیف، شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو قافیے کے بعد مقرر آئیں اور بالکل یکساں۔ ردیف کا ہر مصرعے میں ہونا لازمی نہیں، عام طور پر یہ غزل کے اشعار میں مصرع ثانی میں دہرائے جاتے ہیں۔ قافیہ، اصطلاح میں قافیہ حروف اور حرکات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کی تکرار مختلف الفاظ کے ساتھ شعر کے آخر یا ردیف سے پہلے آئے، جیسے دمن، چمن، زمن یا دل، محفل، قاتل وغیرہ الفاظ کو ہم قافیہ کہا جاتا ہے۔ اردو غزل کا ارتقاء۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی قصیدے کا پہلا حصہ تشبیہ فارسی میں قصیدے سے الگ ہو کر غزل کے روپ میں جلوہ نما ہوا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ غزل پہلے عربی زبان سے فارسی میں آئی، اس کے بعد فارسی سے اردو تک کا سفر اس نے امیر خسرو کے عہد میں ہی کر لیا۔ پھر اردو میں غزل واحد صرف سخن ہے جو غم جانا، غم ذات اور غم دورہ کو تخلیقی اظہار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک ایرانی صنف ہے جو فارسی کے ساتھ ہندوستان میں رونما ہوئی اور اب اردو میں مقبول ہے۔ اردو غزل کے اہم شعراء، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے شعراء کرام ہیں جنہوں نے اپنے کلام کہے ہیں، ان میں مشہور جو شعراء کرام ہیں ان کے نام ہم پیش کرتے ہیں: غالب، مومن، داغ، درد، حسرت موہانی و دیگر۔ یہ تھا غزل اور غزل کی تعریف اور غزل کا عہد بعد ارتقاء۔ آئیے ہم ایک غزل کی مثال پیش کر کے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزل جو ہے علامہ اقبال کی ہے۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔
یہ थी एक गज़ल की मिसाल। इस लेक्चर में जो सवालात बनते हैं उनको हम जो है देख लेते हैं। गज़ल की तारीफ बयान कीजिए, मतला किसे कहते हैं, मक्ता की तारीफ बयान कीजिए, उर्दू गज़ल के अहम शोरा कौन कौन से हैं। तो अजीज तालिबात, ये थी आज गज़ल की तारीफ कि गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल लिखने वाले कौन कौन से शोरा हैं, और किस तरह के कलाम जो है इसमें होते हैं, इसकी हैयत क्या है, किस तरह से गज़ल का अपना एक ढांचा तैयार होता है और गज़ल किस तरह से वजूद में आती है। आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में हम और दूसरे असबाब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।